बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद, जहां आपको मिलेंगी खौफनाक कहानियाँ उर्दू ज़ुबान में, खौफनाक कहानियाँ, पुरस्रार हकीकी कहानियाँ, सनसनीखेज़ कहानियाँ। अगर आप इन कहानियों के शौकीन हैं तो ये चैनल आपके लिए है। आज की हमारी कहानी का नाम है कब्रिस्तान की चुड़ैल। एक गांव था जिसमें चंद ही घर थे और इस गांव में नज़दीक ही एक कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के नज़दीक एक माल फार्म था। माल फार्म का जो मालिक था वो अक्सर बाहर रहता था। इससे अपना फार्म जो था एक मुलाजिम के हवाले किया हुआ था। कब्रिस्तान से थोड़ा आगे चंद घर भी थे। माल की तादाद इतनी ज़्यादा होती थी कि रात को इस मुलाजिम को 12 या 1 बजे तक काम करना पड़ता था। एक दिन गांव में फौतगी हुई। एक 70 साला बुज़ुर्ग फौत हो गया। इसके जनाजे के बाद इसको दफना दिया गया। रात के 12 बजे मुलाजिम काम में मसरूफ़ था। इसे कब्रिस्तान की तरफ किसी को जाते हुए देखा। वो थोड़ा परेशान हुआ कि इस वक्त कौन हो सकता है। फिर सोचा शायद कोई बाहर गया है और वापसी पर लेट हो गया है और इस वक्त घर जा रहा हो। ये सोचकर वो अपने काम में दोबारा मसरूफ़ हो गया। जब सुबह हुई, गांव में बात चल रही थी कि कल जो बुज़ुर्ग इंतकाल कर गए, शाम को इसकी कब्र पर कोई छेड़खानी कर गया है। मिट्टी हटी हुई थी कब्र से। फिर ये सब ने सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर ने ऐसा किया है। फार्म के मुलाजिम ने भी ये बात सुनी। इससे शाम को जाता हुआ बंदा याद आया, लेकिन मामूली बात समझकर इसने किसी को नहीं बताया। फिर दिन गुज़रते रहे। तकरीबन 22 दिन बाद फिर एक 90 साल की औरत फौत हो गई। इसका जनाजा पढ़ा कर दफना दिया गया। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। मुलाजिम ने फिर से किसी को कब्रिस्तान जाते देखा। इस बार थोड़ा सा आगे जाकर देखा तो वो एक औरत थी काले बुर्के में, जो तेज़ी से जा रही थी। वो बहुत परेशान हुआ कि इस वक्त औरत कहाँ जा रही होगी। आगे मज़ीद नहीं गया कि कहीं औरत इसको गलत ना समझ ले। वापस आकर सोचने लगा। फिर सोचते सोचते से नींद आ गई। सुबह को जब घर की तरफ जा रहा था तो मुलाजिम ने कुछ लोगों से फिर बातें सुनी कि इस कब्र से भी छेड़खानी की गई है। फिर मुलाजिम ने सोचा कोई तो मसला ज़रूर है। पूरे गांव में खबर फैल चुकी थी। फिर कुछ लोगों ने कहा कि कब्र खोद कर देखा जाए मुर्दा दफन है या नहीं, लेकिन वहाँ के बुज़ुर्गों ने रोक दिया कि ऐसा करना ठीक नहीं। आगे से अगर कुछ मज़ीद ऐसा हुआ तो फिर कोई हल ढूंढेंगे। मुलाजिम ने सोचा हो ना हो ये इसी औरत का काम हो सकता है जो फौतगी की रात मुझे कब्रिस्तान में जाती हुई दिखती थी। इसने अपने आप से अहद कर लिया कि अगली बार इसका पीछा करूँगा। चंद दिन बाद फिर से फौतगी हो गई। एक नौजवान इंसान को हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। इसके जनाजे के बाद इसको दफना दिया गया। रात के तकरीबन 1:30 बजे थे। मुलाजिम इसी इंतज़ार में बैठा था और सोचों में गुम था कि वही औरत इसे नज़र आई। आज भी काले बुर्के में थी और कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। मुलाजिम ने सोचा आज पता ज़रूर लगाऊंगा कि यह औरत कब्रिस्तान क्या करने जाती है। मुलाजिम उठा और इसके पीछे छुप कर चलने लगा। वो औरत आगे आगे जा रही थी और कब्रिस्तान के करीब पहुंच के रुक गई। मुलाजिम एक झाड़ी के पास छुप गया कि कहीं देख ना ले।
عورت نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر چلنے لگی۔ ملازم تھوڑی دیر چھپ رہا۔ جب عورت تھوڑی دور چلی گئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی تو ملازم جھاڑی کے پیچھے سے نکل کے اس کے سامنے چلنے لگا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ملازم قبرستان میں داخل ہوا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہاں اسے ایک دم ڈر لگنے لگا کہ کہیں کوئی چڑیل تو نہیں، اور وہ ایک درخت کے پاس چھپ کے آس پاس عورت کو ڈھونڈنے لگا کہ دور اچانک ایک قبر کے پاس اسے کوئی سایہ نظر آیا۔ ملازم نے غور کیا تو وہی عورت تھی۔ ملازم اب قبروں کے درمیان میں سے چھپتا چھپاتا اس کی طرف بڑھنے لگا جہاں وہ عورت اسے نظر آئی تھی۔ قبروں کے درمیان جھاڑیاں تھیں جس کی وجہ سے ملازم احتیاط کے ساتھ جا رہا تھا کہ کہیں وہ عورت اسے دیکھ نہ لے۔ عورت ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ ملازم قریب پہنچ کے ایک دم کھڑا ہوا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ عورت پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ملازم کو پسینہ آ گیا اور خوف سے کانپنے لگا اور ایک دم پیچھے آہٹ ہوئی۔ ملازم پہلے سے خوف میں مبتلا تھا اور ڈر کے اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہی عورت سامنے کھڑی ہے۔ اب بھی وہ سنبھلا بھی نہیں تھا۔ اسی عورت نے چھرے سے اس پہ حملہ کیا۔ ملازم پیچھے کو ہوا لیکن چھرا اس کے پیٹ کو چیر چکی تھی۔ ملازم زمین پہ گر گیا۔ وہ عورت آگے آئی اور ملازم پہ جھک کر اس کا خون پینے لگی۔ ملازم ابھی زندہ تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عورت کوئی چڑیل نہیں۔ ملازم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ عورت کا چہرہ نظر آئے۔ عورت نے سر اٹھایا، ملازم کی طرف دیکھا۔ ملازم نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں کہ شاید عورت سمجھے کہ یہ مر چکا ہے اور اسے چھوڑ دے، لیکن عورت نے چھری اٹھائی اور ملازم کو دوبارہ مارنی چاہی تو ملازم نے اس کا چھری والا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی میں چھری عورت کے ہاتھ سے زمین پر گر گئی۔ ملازم نے پاس پڑی چھری فوراً ہاتھ میں لی اور عورت پہ وار کیا۔ چھری عورت کے ہاتھ پہ لگی اور عورت ایک دم اٹھ کے بھاگی۔ ملازم نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ہمت نہ رہی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ صبح گاؤں والے قبرستان کی طرف آئے کہ کہیں کسی نے قبر کے ساتھ چھیڑخانی تو نہیں کی، تو وہاں ملازم کی لاش پڑی تھی، ہاتھ میں چھرا بھی تھا۔ سب گاؤں والے یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیسے ہوا، اور کچھ کا خیال تھا کہ یہ سب ملازم کرتا تھا، کیونکہ لاش اسی قبر کے پاس پڑی تھی اور قبر کی مٹی بھی تھوڑی بہت ہٹ چکی تھی۔ اب پورے گاؤں میں چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ یہ سب کچھ فارم کا ملازم کرتا تھا اور قبروں سے مردے نکال کر کھاتا تھا۔ پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اب لوگوں نے ملازم کو دفنانے سے منع کر دیا، لیکن جیسے تیسے کر کے اس کو دفنا دیا گیا۔ گاؤں کے کچھ جوانوں نے، جن کا ملازم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، یہی کہنا تھا بار بار کہ وہ ایک اچھا انسان تھا، ضرور اس کو کسی نے مارا ہے جو قبروں کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے۔ گاؤں میں شام ہوتے ہی سناٹا چھا جاتا تھا۔ لوگ گھروں سے نکلتے وقت ڈرتے تھے۔ بچوں کو تو مائیں دن میں بھی باہر نہیں جانے دیتی تھیں۔ اب گاؤں کے کچھ سیانے لوگوں نے مل کر مشورہ کیا کہ 2-3 لڑکے رات کو پہرا دیا کریں گے جب تک یہ معمہ حل نہیں ہو جاتا، لیکن پہرا چھپ کر کریں گے تاکہ جو کوئی بھی ہے اسے پتہ نہ چلے اور وہ ہوشیار نہ ہو جائے۔ اب روز شام کے بعد گاؤں کے لڑکے قبرستان میں پہرا دیتے، لیکن ایسی کوئی غیر معمولی چیز لوگوں نے نوٹ نہیں کی۔ اس طرح کئی مہینے گزر گئے۔ اب تو ان لوگوں کو بھی یقین ہونے لگا تھا کہ یہ ملازم ہی کا کام تھا، اور پہرا دینے والے بھی تھکنے لگے تھے۔ گاؤں کے بڑوں نے لڑکوں کو پہرا دینے سے روک دیا۔ آہستہ آہستہ لوگ اپنی زندگی پر معمول پر آ گئے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے تھے۔ گاؤں والے بھول گئے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کافی ٹائم کے بعد سردیوں کے دن شروع ہوئے۔
ایک دن یک بستہ ہوائیں چل رہی تھیں، گاؤں میں فوتگی ہوئی، لوگ کفن دفن میں مصروف تھے، مردے کو غسل و کفن دے کے دفنا دیا گیا اور لوگ سر شام ہی گھروں کو روانہ ہو گئے کہ ایسے ہی رات کے تقریباً 1-2 بجے کا ٹائم تھا۔ گاؤں کے بڑے اور جوان بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اکثر گاؤں کے لوگ بیٹھک لگاتے ہیں جہاں بزرگ لوگ اپنے پرانے وقتوں کے قصے سناتے ہیں، جوان اور بچے انہیں غور سے سنتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ایک بیٹھک اس گاؤں میں لگا تھا اور سب مرنے والے کو یاد کرتے اور اس سے وابستہ اس کی زندگی کے واقعات ایک دوسرے کو سنا رہے تھے کہ اچانک ان میں ملازم کا کوئی واقعہ نکلا۔ سب ایک دم چپ ہو گئے۔ قبروں سے چھیڑ خانی کی وجہ سے انہیں بہت غصہ تھا۔ ملازم کے 2-3 لڑکے جو ملازم کے دوست تھے، آج تک ان کو یقین نہ تھا کہ اس نے ایسا کیا ہے۔ وہ بار بار یہی کہتے، ضرور کوئی بات ہے ورنہ وہ کیوں اپنی جان لیتا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر اشارہ کیا اور اٹھ کر باہر نکل آئے۔ یہ وہی لڑکے تھے جو ملازم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ وہ تینوں باہر نکل آئے اور قبرستان کی طرف چل دیے کہ انہیں دوست کی یاد آئی تو سوچا کہ فاتحہ ہی پڑھاتے ہیں۔ فاتحہ پڑھ کے تینوں واپس ہی مڑے تو ان کی نظر جو نئی قبر بنی تھی اس طرف کو رکی۔ وہاں جیسے کوئی قبر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو۔ ایک دم تینوں کو وہ چھیڑ چھاڑ والی بات یاد آئی اور ایک دوسرے کو دیکھ کر تینوں نے فیصلہ کیا کہ جو کوئی بھی ہو آج اسے نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھا کر آہستہ سے قبر کی طرف بڑھے۔ قریب پہنچ کے ایک نے آواز دی، کون ہے؟ سایہ ایک دم اٹھ کے مڑا اور تینوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ کوئی عورت ہے جس نے برقع کیا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں چھری بھی ہے۔ اب تینوں کو پوری کہانی سمجھ آ گئی کہ ملازم کو بھی اسی عورت نے مارا تھا، چھری سے۔ عورت یہ دیکھ کر کہ 3 لوگ ہیں گھبرا کر ایک طرف کو بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اور ساتھ میں ایک لڑکے پہ حملہ کی بھی کوشش کرتی ہے، لیکن تینوں لڑکوں نے ایک ساتھ پتھر مارے۔ پتھر لگتے ہی عورت چیختی ہوئی ایک طرف کو بھاگی، چھرا ان کے ہاتھ میں سے چھوٹ کے زمین پہ گر گیا۔ ایک نے وہ چھرا اٹھایا، تینوں اس کے پیچھے بھاگے۔ عورت گھبراہٹ میں گاؤں کی طرف بھاگی۔ گاؤں میں بھاگ دوڑ سے بیٹھک میں بیٹھے ہوئے لوگ باہر آئے اور پوچھا کیا ہے، کون ہے اور کون چیخیں مار رہا ہے کہ کیا دیکھتے ہیں ایک عورت برقعے میں بھاگتی ہوئی آ رہی ہے اور 3 لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ قریب پہنچ کے جس کے ہاتھ میں چھری تھی، عورت پہ چھریوں کے وار کر دیے اور عورت وہیں گر کر تڑپ کے مرنے لگی۔ کچھ لوگوں نے تینوں لڑکوں کو پکڑ لیا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، عورت کو کیوں مار رہے ہیں۔ تینوں لڑکوں نے پوری بات بتائی اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس عورت کو قبر سے مٹی ہٹاتے دیکھا تو یہ بھاگی اور آخر میں پکڑ کے مار دیا۔ تھوڑی دیر میں پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی۔ گاؤں کے بچے بوڑھے حتیٰ کہ عورتیں تک لاش کے ارد گرد جمع ہو گئے جیسے کہ کوئی بہت اور ڈیفرنٹ مخلوق ہو۔ گاؤں کے لوگ غصے میں تھے کہ یہ ہمارے پیاروں کے جسموں سے گوشت کاٹ کے کھاتی تھی، ہم لوگ اسے قبرستان میں نہیں دفنانے دیں گے۔ سب کے صلاح مشورے کے بعد اس کی لاش کو دور ویرانے میں پھینک دیا گیا۔ کافی عرصے تک ایسی کوئی دوبارہ حرکت نہ ہوئی کیونکہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ عورت پاگل تھی اور دماغی طور پہ درست نہیں تھی۔ یہ تنہا رہتی تھی اور جیسے ہی قبرستان میں کسی نئے مردے کو دفنایا جاتا تھا تو یہ اس سے باتیں کرتی اور اس کا گوشت کھاتی تھی۔ It's caught in the crossfire.